Students of 11th class, Assalamu alaikum. As you know, we are discussing our chapter 2nd of political theory, freedom. Now we are going to discuss some kinds of liberty, different kinds of liberty. As the term you know conveys a wide range of ideas, and one can speak of different types of liberty. Liberty itself is not one but manifold. To have a clear idea of liberty as understood in various capacities, it is necessary to examine the different types of liberty. So we are going to examine some different types of liberty, which are: नंबर 1, नेचुरल लिबर्टी। यानी अब हम नेचुरल लिबर्टी की बात करेंगे। यानी हमने कहा कि अब मैं लिबर्टी के मुतल्लिक बहुत ही वाइड आइडिया है। तो इसमें हम कहेंगे कि हम लिबर्टी में बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं, क्योंकि इसका वाइड रेंज होने के नाते तो इसमें बहुत किस्म के लिबर्टीज़ हैं। तो जहाँ तक यहाँ हम बात करेंगे तो हम कुछ टाइप्स ऑफ लिबर्टी की बात करेंगे, जिनमें हमने कहा कि नंबर 1 नेचुरल लिबर्टी है। हम नेचुरल लिबर्टी को देखेंगे। नेचुरल लिबर्टी क्या है? As generally understood, natural liberty implies complete freedom for a man to do what he pleases. Natural liberty exists in the state of nature, which existed before the birth of society. Contractualists like Hobbes, Locke, Rousseau speak in terms of a state of nature in which there were no restraints. In his social contract theory, Rousseau stated that man enjoyed true liberty only in the state of nature. But it must be remembered that the state of nature was pre-social and pre-political, and it is difficult to visualize liberty that existed in the pre-social period of history. It must have been governed by the law of the jungle, and liberty must have implied might is right. So we can say, as per the natural liberty, जहाँ तक हमने इसको समझा है, यानी नेचुरल लिबर्टी का मतलब यही है कि कंप्लीट फ्रीडम, यानी जो एक इंसान चाहे वो कर सकता है, इसे कहते हैं नेचुरल लिबर्टी। लेकिन ये जो नेचुरल लिबर्टी थी, ये कब थी? जब हम कहते हैं कि बिफोर द बर्थ ऑफ सोसाइटी, यानी जब सोसाइटी नहीं थी, जब समाज नहीं था, जब एक इंसान जंगल में रहता था और वो अकेला रहता था और उसके पास समाज नहीं था। यानी वो अलग एक, जिस तरह अगर हम आज देखेंगे जैसे वाइल्ड एनिमल होता है, एक अलग उसका उठना बैठना है, वैसे एक इंसान जो था, यानी प्री सोसाइटी की बात हम करेंगे, तो वहाँ उस वक़्त ये सिर्फ अकेला था, उसके पास कोई सोसाइटी नहीं थी, सोसाइटी के बारे में नहीं जानता था। तो उस वक़्त ये फ्री था, यानी वो कुछ करने के लिए फ्री था, उसके पास आज़ादी थी, जहाँ घूमे जाए, जहाँ जो कुछ खाए, जो कुछ करे, यानी इसके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। और ये पाबंदी ज़रूरी बात है कि समाज ही नहीं था। तो यहाँ अगर हम कुछ कंट्रालिस्ट्स की बात करेंगे, मसलन हॉब्स और लॉक, रूसो की, यानी वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ इन विच देयर वर नो रेस्ट्रेंट्स। यानी इन हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, रूसो जो था उसने ये कहा कि उस वक़्त ये इंसान जो था, ये असली लिबर्टी जो था वो एंजॉय कर रहा था, यानी टोटल फ्रीडम, यानी उसमें कोई किसी किस्म का रेस्ट्रेंट नहीं था। तो वो ही कहते हैं कि उस वक़्त उसको
ایک لبرٹی تھا جو اس کے پاس، یعنی ہم کہیں گے ایبسلیوٹ لبرٹی، تب یہ انجوائے کر رہا جب اسٹیٹ آف نیچر تھا. یعنی اسٹیٹ آف نیچر کب تھا؟ اسٹیٹ آف نیچر تب تھا جب ہمارے پاس سوسائٹی نہیں تھی، یعنی بیفور دا برتھ آف سوسائٹی. تو اسی کو کہتے ہیں ہم یہ نیچرل لبرٹی ہے. تو اگر ہم اور یہاں نیچرل لبرٹی میں یہ بھی کہیں گے اس وقت کوئی گورننگ باڈی بھی نہیں تھی، یعنی کوئی لا نہیں تھا. یعنی جب سوسائٹی نہیں ہے تو کوئی لا نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھا. یعنی دیٹ واز دا پیریڈ آف ہم کہیں گے نان گورنمنٹ پیریڈ. یعنی اس وقت لا آف دا جنگل تھا، تو اس لیے مائٹ واز اے رائٹ اس وقت. تو اس لیے ہم کہیں گے یہ یہاں نیچرل لبرٹی ہے. تو آج اگر ہم دیکھیں گے آفٹر ایگزسٹنس آف سوسائٹی، آفٹر دا سوسائٹی، آفٹر دا برتھ آف سوسائٹی، تو دیئر از لا، وی کین سے رول آف لا. تو اس میں ریسٹرینٹس ہیں، تو نیچرل لبرٹی میں ریسٹرینٹس نہیں ہیں. تو دوسرا ہم اس میں لبرٹی کی بات جو ہے مورل لبرٹی، یعنی اس کائنڈس آف لبرٹی میں دوسرا کائنڈ جو ہے ہم بات کریں گے مورل لبرٹی کی. سو مورل لبرٹی is of the great importance in the life of an individual. Moral liberty means freedom to do things according to the dictates of one's conscience. The ideas of Green, Kant and Bosanquet have supported the idea of moral liberty. Moral liberty is not at all concerned with the state. It is concerned with the individual's own self. دیکھیے اگر ہم یہاں مورل لبرٹی کی بات کریں گے تو یہاں ڈفرینٹ آئیڈیاز دینے والے جو تھے، گرین تھا، کانٹ تھا اینڈ بوسنکوٹ تھا. تو اس نے مورل لبرٹی کو، اس مورل لبرٹی کے آئیڈیا کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ مورل لبرٹی جو ہے، مورل لبرٹی جیسے اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جھوٹ آپ اس کے اوپر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ کہہ رہا ہے، آپ کو یہ خود اپنے آپ میں یہ ہے کہ میں جھوٹ بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ جھوٹ مت بولو. تو یہاں جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے اب آپ میں ہے، یہ مورل لبرٹی میں آتا ہے. اس لیے یہ آپ کا اپنا کانشنس ہے کہ آپ اب اپنی ضمیر سے پوچھو کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یہ آپ کے اندر جو کانشنسز ہوتے ہیں، یہ اپنے اندر کے جو ضمیر ہوتے ہیں، وہ جیسے آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو کوئی بزرگ نظر آتا ہے تو آپ سیٹ پر بیٹھے، وہ کھڑا بیٹھا ہے، تو وہاں آپ کو کوئی قانون یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آپ اس کو اپنی سیٹ دے دیں. نہیں، یہاں آپ کا اگر ضمیر جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ میرا بزرگ ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے، تو آپ کا اپنا ضمیر جو وہاں بول رہا ہے کہ نہیں مجھے یہاں اس کو سیٹ دینی چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ مورل لبرٹی ہے، یہ آپ کے پاس مورل لبرٹی ہے. یعنی اس میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، یعنی یہاں آپ کو کوئی قانون نہیں ہے. یہ آپ کو خود اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے. یعنی وی کین سے انڈیویجولز اون سیلف، جسے ہم کہیں گے. یعنی یہ جو مورل آئیڈیا آپ کو وہاں آتا ہے، یہ آپ کا کانشنس جو ہے وہ آپ کو یہ آئیڈیا دے رہا ہے کہ نہیں مجھے یہاں اس بزرگ کو، اس آدمی کو، میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے، مجھے یہاں اس کو سیٹ دینی چاہیے. تو یہاں آپ کو یہ مورل لبرٹی بنتا ہے کہ آپ اس کو وہاں جگہ دے دیں، اس کی مدد کریں. راستے میں کوئی انسان ہے یا وہاں کوئی اندھا ہے، اس کو راستہ دکھانا ہے. یہاں آپ کو کوئی قانون یہ نہیں پتا کہ آپ اس کو راستہ دکھا، نہیں، آپ کو اپنا ضمیر بول رہا ہے. یہ ضمیر جو ہے یہ مورلٹی ہے. یعنی یہ جو آپ کے اندر اخلاق ہیں،
یہ آپ کو بول رہا ہے، یہ جو آپ کے اندر ضمیر ہے یہ آپ کو بول رہا ہے کہ نہیں مجھے اس اس اندھے کو راستہ دکھانا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک مورل لبرٹی ہے. تیسری لبرٹی جو ہمارے پاس سول لبرٹی. یہ سول لبرٹی جو ہے یعنی یہی سول لبرٹی اس میں اسٹیٹ کریٹ کرتا ہے، یعنی وی کین سے لاز آف دا لینڈ، لاز آف دا اسٹیٹ، لاز آف دا کنٹری، یعنی جس سے ہم یہاں کانسٹیٹیوشن بھی کہیں گے. کانسٹیٹیوشن یعنی جو ہم بناتے ہیں اس میں لاز ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو یہی لاز جو ہے وی کین سے سول لبرٹی میں آتے ہیں. یعنی سول لبرٹی از دا لبرٹی which a man enjoys in a state or civil society, and it consists of the rights and privileges which the state creates and protects for its subjects. یعنی یہی اسٹیٹ جو ہے کریٹ کر رہے ہیں لاز اور رائٹس جس سے یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے سبجیکٹس مینس دا سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنا. اور یہ لاز کون بناتا ہے؟ یہ بناتا ہے اسٹیٹ، یعنی جو ہمارے یہاں لیجسلیچر ہوتا ہے وہ لا بناتے ہیں اپنے سوسائٹی کے، سول سوسائٹی کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے بناتے ہیں. which implies the right of each to do as he chooses within the limits set down by law. یعنی یہاں لا کے اندر اس کو کام کرنا ہے، یعنی کیا لا کیا بتا رہا ہے اسی کے تحت، یعنی کیا رائٹس ہیں اس کے وہاں لمیٹیشنز ہیں، یعنی کس لمٹ میں اس کو رہنا ہے، کیا کیا قانون کیا ہے اس قانون کے اندر اس کو کام کرنا ہے. یعنی اٹ میں انوالو پروٹیکشن فرام انٹرفیرنس ایٹ دی ہینڈس آف دی گورنمنٹ. Civil liberty primarily consists of freedom of conscience and belief, freedom of opinion, freedom of action, freedom of movement, and equality in the eye of law. Civil liberty is of immense value to the individual and association in a state. یعنی یہی سول لبرٹی جو ہے یہی ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے. یعنی یہی ہمیں کچھ لبرٹیز جو ہمارے پاس ہے، فریڈم آف کانشنس ہے، بلیف ہے، فریڈم آف اوپینین ہے، یا فریڈم آف ایکشن ہے، فریڈم آف مومنٹ ہے، یا ایکولیٹی ہم کہتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. یعنی فرام ایکسٹرنل انٹرفیرنس سے، یعنی یہاں کہ ہم کہیں گے ایٹ دی ہینڈس آف دی گورنمنٹ. یعنی اسی کو یعنی یہ جو ہمارے رائٹس ہیں یہ ہم انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ انجوائے ہمیں کہاں انجوائے کرنے کے لیے ہمیں کون اختیار دیتا ہے؟ یہ ہمارا ایک اسٹیٹ ہے جو اسٹیٹ کریٹ کر رہا ہے، جو اسٹیٹ ہماری یہ ایسے رائٹس اور ایسے لاز بناتا ہے تاکہ اس کے سبجیکٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے، کہ وہ محفوظ رہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں سول لبرٹی. تو چوتھی کی بات کریں گے اکنامک لبرٹی. اکنامک لبرٹی مینز سیکورٹی آف ونز ڈیلی بریڈ اینڈ ریزنیبل اپرچونیٹیز فار ارننگ اٹ. The individual must be made free from the constant fear of unemployment and insufficiency and must be safeguarded against the wants of tomorrow. یعنی یہاں ہمیں اکنامک لبرٹی جو ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں چاہے ڈیلی بریڈ چاہے ہمیں، یعنی فوڈ چاہے ہمیں، یعنی ایسے اپرچونیٹیز ہونے چاہیے جس میں ہم کچھ کمائیں، جس میں ہم کچھ ارننگ کریں، یعنی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے. یعنی ہمیں خوراک چاہے. یعنی اس لبرٹی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمیں ایک اسٹیٹ دیتا ہے کہ ایک انسان کو چاہے کہ اس کو ملے، یہ خوراک ملے، فوڈ ملے، اسے یہ ڈیلی بریڈ ملے. یعنی اس کے لیے ایسے اپرچونیٹیز کو بنانا ہے کہ جہاں سے وہ یہ ارننگ حاصل کر سکیں. یعنی یہی ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس یعنی یہ پھر نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان ایمپلائی ہوں یا مجھ میں یہ میں انسفیشینٹ ہوں یہ نہ کرنے کا. یعنی اس کو جو وانٹس ہیں تو وہ اس کے سیف گارڈ ہونے چاہیں. یعنی اس کو یہ نہیں فیئر ہونا چاہیے کہ میں بیکار رہوں گا. یہ اس کے ایسے ہیں مثلا اسٹیٹ میں جو ہم کہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ بیکار ہے، ان کے لیے ایسے اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا ہے تاکہ وہ بھی ارننگ بن جائیں، وہ ارننگ ہینڈ ہو جائیں، تو ان کو
ڈیلی بریڈ مل جائے. تو یہ اکنامک لبرٹی کنسسٹس ان دا انڈیویجولز رائٹ ٹو ورک اینڈ ٹو اے منیمم ویج، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ ایک انڈیویجول کو کہ اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کام کرے اور کچھ ویجز حاصل کریں. یعنی رائٹ ٹو لیجر بائی دا ریگولیشن آف آورس آف ورک ان فیلڈس فیکٹریز اینڈ مائنس. اسے یہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ آرام بھی کریں، یعنی کام کرنے کے بعد وہ آرام کریں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کام کرتا ہے اسے پھر آرام بھی ملنا چاہیے، چاہے وہ فیکٹری میں ہے، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ مائنز میں کام کرتا ہے. یعنی اس کو یہ حق دیا جاتا ہے. ایک تو کام کرنے کا اس کو حق ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اپرچونیٹی جو ہے وہ کریٹ ہو جائیں تاکہ اس کو کچھ ویجز مل جائیں، اور ویجز کے ساتھ ساتھ وہ رات دن نہ کام کرے بلکہ اس کو اس میں آرام بھی ملنا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم ویک 6 ڈیز کام کر رہے ہیں اور چھٹا دن ہوتا ہے یعنی آرام کرنے کا، جسے ہم لیجر کہتے ہیں. یعنی یہ ایک حق ہے، یہ ایک رائٹ ہے تمام لوگوں کے لیے. یعنی وہ ان کے پاس کام بھی ہو، ان کے پاس آرام بھی ہو. یعنی تبھی ہم کہتے ہیں کہ بازار جو کھلے رہتے ہیں 6 دن کے لیے، 1 دن کے لیے بند بھی رہتے ہیں، چاہے سنڈے کو، چاہے فرائیڈے، کوئی فرائیڈے کو مناتا ہے، کوئی سنڈے کو، لیکن تو آرام کرنا ضروری ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس سے ایک طرف سے وہ اپنے ویجز کو حاصل کرے، ڈیلی بریڈ کو حاصل کرے، دوسرا یہ کہ اسے کام کرنے میں آرام بھی حاصل ہو جائے. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ اکنامک لبرٹی ہے. یعنی یا کہ ہم کہتے ہیں دا رائٹ ٹو فارم یونینز جو ہے کہ اینڈ دا رائٹ ٹو پروویژن اگینسٹ اولڈ ایج، سکنس ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ایکسیڈنٹس ہے، اینڈ آلسو میٹرنیٹی بینیفٹس جو ہمیں گورنمنٹ دے رہا ہے. یعنی یہ ہمارا ایک حق بنتا ہے اکنامک لبرٹی میں. یعنی یہ ڈیموکریسی جو ہے کین بی ریئل اونلی اف اٹ ریسٹس آن اکنامک ایز ویل ایز پولیٹیکل لبرٹی. تو یہ اکنامک لبرٹی ہے. یعنی ہر ایک انڈیویجول کو یہاں ایک حق بنتا ہے کہ وہ ڈیلی بریڈ حاصل کرے. اس کے لیے گورنمنٹ کو اپرچونیٹیز کریٹ کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو آرام بھی دینا ہے. اور اولڈ ایج جو ہوتے ہیں، جیسے اولڈ ایج کو آج پینشن ملتا ہے، یعنی انہیں دیا جاتا ہے تاکہ کیونکہ ان کو اولڈ ایج میں کچھ کھانے پینے کے لیے ملے. ایسے مثلا ایکسیڈنٹس میں جو مرتے ہیں انہیں کچھ دیا جاتا ہے، یا میٹرنیٹی بینیفٹس جو آج دیے جاتے ہیں. اس طرح اس سے ہم کہتے ہیں یہ اکنامک لبرٹی میں آتا ہے. دوسرا ہم کہیں گے یعنی پولیٹیکل لبرٹی. یعنی ایک اور کائنڈ ہے لبرٹی کا، پولیٹیکل لبرٹی. یعنی پولیٹیکل لبرٹی از کنسیڈرڈ synonymous with democracy. Political liberty is meant the right of the people to share in the administration of the state. It consists of the right to vote, a right to be elected to various legislative bodies in the state, a right to hold political office, a right to make constructive criticism of government policy. Political liberty thus can exist in democracy. یعنی پولیٹیکل لبرٹی تبھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اگر ڈیموکریسی ہے. یعنی یہ اس کا دوسرا ورڈ ہے کس کے لیے، پولیٹیکل لبرٹی کا دوسرا ورڈ ہم اگر یہ کہیں گے ڈیموکریسی ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں پولیٹیکل لبرٹی حاصل ہو سکتا ہے. یعنی جہاں ہمیں حاصل ہو سکتا ہے رائٹ ٹو ووٹ، یعنی ایڈمنسٹریشن میں ہمیں شیئر ملتا ہے. یعنی ایڈمنسٹریشن میں ہم کام کرتے ہیں کیسے، جب ہمیں رائٹ ٹو ووٹ ہوتا ہے، یا ہمیں رائٹ ٹو بی الیکٹڈ ویریس لیجسلیٹو باڈیز ان دا اسٹیٹ. یعنی اگر میں الیکشن میں یہ اٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں اور مجھے ووٹ دیجیے، یہ مجھے حق بنتا ہے، یہ میرا پولیٹیکل رائٹ ہے اگر ڈیموکریسی ہے. اور میں اس کے لیے لوگوں سے ووٹ حاصل کرتا ہوں اور میں شیئر لیتا ہوں کہاں، ایڈمنسٹریشن میں، ایڈمنسٹریٹو آف دا اسٹیٹ میں. تو یہاں مجھے حق بنتا ہے کہ میں وہاں ایڈمنسٹریشن میں چلا جاؤں، یا میں کہاں چلا جاؤں، لیجسلیچر میں چلا جاؤں. تو رائٹ ٹو ہولڈ پولیٹیکل آفس یہ تبھی مجھے حق ملتا ہے جب اگر ڈیموکریسی ہے، تبھی پولیٹیکل لبرٹی بھی ہے. اور رائٹ ٹو میک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آف دا گورنمنٹ پالیسی،
یہ میں مجھے تب بھی حق ملتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس ابھی پالیسیز ہیں، پلاننگس ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو مجھے حق بنتا ہے میں اس کے کرٹیسزم کروں، یا کیسا بھی ان کو پلاننگ ہو، یا کیا کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہ، یا کس پالیسی پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو اس پالیسی کا مجھے حق بنتا ہے میں اس پالیسی کو دیکھوں، اس کو کرٹیسزم کروں، کہاں اس میں خامیاں ہیں یا کیا اس میں ٹھیک ہے۔ اگر ٹھیک ہے تو مجھے کہنا چاہیے، اگر غلط ہے مجھے بولنا چاہیے، تو یہ پولیٹیکل لبرٹی ہے یہ، لیکن تب ہی ایگزسٹ ہوتا ہے اگر ڈیموکریسیز ہیں۔ اور بھی ہمارے پاس ہے ایک اور لبرٹی، یعنی نیشنل لبرٹی۔ یعنی نیشنل لبرٹی یہ کیا ہے؟ The term liberty is applied to nations as well as to individuals. A nation or people is said to be free when it has a government of its own choice and when it is not subject to any foreign control. یعنی نیشنل لبرٹی کیا ہے؟ نیشنل لبرٹی تمہیں حاصل ہوتا ہے اگر ہمیں اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی اگر اپنی گورنمنٹ ہے تب ہمیں نیشنل لبرٹی ملتی ہے۔ اگر ہم کسی کو فارن کنٹرول کے انڈر ہے، جیسے نیشنل لبرٹی ہم بات کریں گے 1947 سے پہلے ہندوستان میں نیشنل لبرٹی نہیں تھی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس وقت کنٹرول کن کا تھا؟ یعنی فارنرس کا کنٹرول تھا، برٹشرس کا کنٹرول تھا، یعنی اٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو اینی فارن کنٹرول ہم کہتے ہیں تبھی جب ہم نیشنل لبرٹی کی بات کریں گے تو سبجیکٹ ٹو اینی فارن کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے ہم، یعنی کسی اور کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کس کا کنٹرول ہونا چاہیے؟ اس گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے جو ہم خود بناتے ہیں، جو ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہوں، جنہیں ہم خود الیکٹ کرتے ہیں، اس سے ہم کہیں گے یہ نیشنل لبرٹی ہے۔ تو ہم اور ایک کی بات کریں گے، یعنی انٹرنیشنل لبرٹی ہم کریں گے۔ یعنی انٹرنیشنل لبرٹی کیا ہے؟ The deal of international liberty covers the world as a whole. It implies renunciation of war, limitations on the production of armaments, abandonment of the use of force, and peaceful settlement of disputes. It also desires adequate curbs on the strength of military force so that it may not crush the liberties of the local people or of the people of any other country. یعنی یہ انٹرنیشنل پہ ہے۔ انٹرنیشنل پہ کیا ہونا چاہے کہ وہاں بھی تمام ملکوں کو ایک ایسے قانون ہوں کہ ہر ایک مثلا یہ جو ویپن بناتے ہیں، ویپن کی پیداوار ہے، اس کے اوپر لمٹ ہونا چاہیے، یعنی یا کہ فورس جو ہے یہ فورس بنانے میں اس کے اوپر یہ بین ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ آرمامنٹس نہیں ہونے چاہیے، یعنی ایسے آرمامنٹس نہ ہو جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ اس کے لیے یعنی تمام جو بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ورلڈ میں ان کو پیسفلی سیٹل کرنا چاہیے، یعنی ایسے یہ قوانین ہونے چاہیے، ایسے کچھ، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اس کا WHO ہے، اس میں پینڈیمک ہے، اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کام کر رہا ہے، یعنی وہ سپورٹ کر رہا ہے تمام ملکوں کو کہ آپ ویکسین بناؤ، یا کس قسم کا سپورٹ کرتا ہے یہ انٹرنیشنل لبرٹی ہے۔ یا ہم کہیں گے UNO ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے، وہ کام کر رہا ہے کہ ڈسپیوٹ کا سیٹلمنٹ کرنا، یعنی کوئی چھوٹا ملک جو ہے کوئی بڑا ملک اس سے ایکسپلائٹ نہ کریں، اس کے لیے قوانین ہونے چاہیے۔ تو اس سے ہم کہیں گے یہ انٹرنیشنل لبرٹی ہے، تو یہ تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ امن میں رہیں، یعنی کوئی کسی دوسری کی لبرٹی کو چھین نہ سکیں، یعنی اس طرح سے لوگوں کو ہم لبرٹی دے دیں گے، یعنی تمام کنٹریز کو لبرٹی ملے گی، چاہے چھوٹا ہو یا کمزور ہو یا بڑا ہو، یعنی ان کے اوپر انٹرنیشنل یہ لبرٹی ہو، یعنی اس میں ان کے اوپر ایک قانون ہو تاکہ کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں، ایکسپلائٹیشن نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسے موقع بھی آتے ہیں جب عراق نے کویت پہ اوپر حملہ کیا، تو کیونکہ کویت
چھوٹا بھی تھا اور کویت کے پاس اتنا طاقت نہیں تھا، تو جب اس نے اس کو اپنے قبضے میں لیا تو اس وقت کیا ہوا کہ بعد میں یعنی یو این او کو اس میں یو این او کو ایک ڈیسیجن لینا پڑا، جس سے وہاں یعنی تمام ملکوں کا جو فوج ہوتا ہے، ایک اتحاد ہوتا ہے، اس فوج نے اس عراق کو وہاں سے نکال دیا اور کویت کو ان لوگوں کو واپس دیا گیا۔ تو ایسے قوانین ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، تو اس سے ہم کہیں گے انٹرنیشنل لبرٹی۔ انٹرنیشنل کی نظر یعنی کہاں ہو، مثلا ہم کہتے ہیں کہ میانمار میں یعنی ایک سوسائٹی کے ایک گروپ پر ظلم ہوا تو انٹرنیشنل لیول پہ اس کے خلاف کارروائی کی گئی، تو وہاں سے لوگ بھاگ کے آ گئے۔ یعنی ایسے ہوتا ہے کہ جو کربس ہونے چاہیے، یعنی ایسے فورسز کے اوپر سے جو لبرٹیز کو کرش نہ کرے، چاہے وہ لوکل لیول پر ہو یا کہ انٹرنیشنل لیول پر ہو یا کسی اور ملک پہ ہو، تو یعنی یہ سول لبرٹیز کو کرش نہ کرے، تو یہ اس کے اوپر بھی ایک کرب ہونا چاہیے، تو اسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل لبرٹی۔ تھینک یو۔